अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शय्या। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु वला तत्तबिउस्सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, दीनी मीनी साथियों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है जिसने हमें ये तौफ़ीक़ कि हम सब बैठ कर के एक साथ कुरान और हदीस की बातें सुने, समझें और अपना मनहज और अक़ीदा समझें, जानें, ताकि उसके मुताबिक हम अमल करें। इस्लाम के अंदर एक बुनियादी चीज़ है, जितने भी अंबिया भेजे गए दुनिया के अंदर, वो इसी की तबलीग के लिए भेजे गए। उनका जो मिशन था वो मनहज और अक़ीदा ही को लेकर के था। लोगों के अंदर जब जब जैसे जैसे बिगाड़ हुआ, अल्लाह ताला ने उनको सुधारने के लिए अंबिया किराम को भेजा है। आप उनका मकसद देखेंगे किस लिए उन्हें भेजा गया। कलाम पाक को पढ़ेंगे, हदीस नबवी को पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि जैसे वो सीधे रास्ते से हटे हैं तो उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए, सीधे मनहज, सीधे अकीदे और सीधे तरीके पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु, ये सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करो, इसी पर चलो। वला तत्तबिउस्सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली, और दूसरे रास्तों पर ना जाओ कि जो तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाने वाले हैं। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, इसी चीज़ की तुम्हें वसीयत की गई है, इसी चीज़ की नसीहत की गई है, इसी पर चलने के लिए जो सीधा रास्ता है, ताकि तुम बचो। किससे बचो? दूसरे रास्तों से। तो ये एक मुसलमान का फरीज़ा है। यूं ही इस्लामी ख़ानदान में पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम के जो उसूल, जो तरीके हैं, उन पर चलना ये असल है। अमल करना, उन उसूलों पर, उन मनहजों पर चलना, ये असल है इस्लाम। और यही हमारा अमल जो है, यही हमारे लिए नजात का बाइस होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अकरम सहाबे किराम के सामने प्रैक्टिकल इसको करके दिखाया। आप सीधी लकीर खींची, उसके दाएं तरफ 2 लकीरें खींची और बाएं तरफ 2 लकीरें, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हाज़ा हुवा सिरातुल मुस्तकीम, मैंने खींची है यही सिराते मुस्तकीम है। और जो दूसरे रास्ते हैं, हर एक मिनहा शैतानुन यदउ इलैहि, रास्ते पर एक एक शैतान बैठे हैं जो अपनी तरफ बुला रहे हैं। ने इसी आयत की तिलावत की, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन। कौन सा हदीस के अंदर, किताब व सुन्नत के अंदर मिलेगा
سورہ فاتحہ ہم دعا کرتے ہیں صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں تو صراط مستقیم جس پر اللہ ہم جو ہے ہمیشہ دعا کرتے ہیں چلنے کے لیے، اس پر قائم دائم رہنے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اور ان راستوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر یہود اور نصارہ چل کر کے بھٹک گئے راہ حق سے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے ان بندوں کا، اللہ رب العالمین کے ان خاص بندوں کا راستہ جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ کے اندر میں ہوتی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ وہ جو منعم علیہ جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص، ان کا ذکر اس آیت کے اندر ہوا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کا راستہ۔ تو ان لوگوں کے راستے پر ہم کب چل سکیں گے، کب ہم وہ راستہ پائیں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، کیونکہ یہ شرطیہ ہے، شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت ہوگی تب ہم وہی راستہ پائیں گے جن پر اللہ رب العالمین کے خاص بندے، نیک بندے چل کر کے گئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، جنت تک پہنچے ہیں۔ اور اس راستے کو پر چلنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں، وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے، کیونکہ اسی کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی وحی کی، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی پیروی نہ کرو۔ وحی قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ تو جو چیز معصوم عن الخطا ہے، جس کے اندر باطل کا شائبہ نہیں ہے، نہ گمان کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ کلام باری تعالیٰ ہے اور کلام رسول ہے۔ ان دونوں کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطاب کر کے کہا کہ جو میرے منہ سے نکلتا ہے سب لکھ لو، کیونکہ اس سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ لا یخرج منہ الا حق، حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو کتاب و سنت یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے، اس کے بغیر، اور یہ ہمارا میزان ہے، معیار ہے جنت اور جہنم میں جانے کا۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز المبین، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یتعدى حدودہ ومن یعص اللہ ویتعدى حدودہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو پار کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی کتاب و سنت کو ماننے سے انسان جنت میں جائے گا، معیار بتایا گیا ہے، اور انکار کرنے سے یا یہ کہ نافرمانی کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو
تو یہ معیار ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے راستے پر چلنا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا، ہدایت آ چکی ہے، اب اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین کون لوگ تھے جن کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ صحابہ کرام تھے، کہ مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اگر اختیار کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، وہ خود ذمہ دار ہوگا اور خود ذمہ دار ہو کر کے گمراہ ہوگا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کا کیا ہے حال؟ گمراہی ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے کو معیار بتایا اللہ رب العالمین نے ایمان کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ لوگ ایمان لائیں ویسے ہی جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو سمجھ لو کہ ہدایت پر ہیں، لیکن اگر نہیں مانتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور وہ لوگ اختلاف کا شکار ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہاں پر معیار بنایا گیا ہے ایمان کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو ہدایت کب مل سکتی ہے؟ جب ہمارا ایمان اس طرح سے ہوگا جیسا صحابہ کا ہے۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے، تو جب تک ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا، جب تک ہمارا راستہ، ہمارا سبیل اور ہمارا منہج صحابہ کے منہج کی طرح سے نہیں ہوگا، جب تک ہم قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تب تک سمجھ لیجئے کہ ہم صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ صحیح راستے پہ آنا ہے تو کتاب و سنت کی پیروی کرنا، صحابہ کے منہج پر چلنا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کتاب و سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث بیان کی تھی 73 فرقوں والی حدیث جو ہے، افترقت الیہود الی 72 فرقہ وافترقت النصارى الی 72 فرقہ وستفترق امتی الی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ۔ یہودی 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ ایک فرقہ اللہ کے رسول نے، یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے، منہج اور عقیدے کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قلنا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ جو فرقہ، جو جماعت، جو گروہ جنت کے اندر جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے منہج پر اور میرے صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کسی جماعت، کسی گروہ، کسی فرقہ، کسی قوم، کسی کمیونٹی کی نشانی نہیں کی کہ فلاں قوم، فلاں قبیلہ، فلاں جماعت، فلاں گروہ۔ آپ نے کوئی پہچان نہیں بتائی، آپ نے منہج بتایا، طریقہ بتایا۔ تو وہ طریقہ اور منہج ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم کوئی کام کریں
تو کیا یہ رسول کا منہج تھا؟ یہ صحابہ کا منہج ہے؟ اگر ہمیں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم دیکھیں، اس حدیث پہ سوچ لیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، لیکن اس کو خاص کر دیتے ہیں اپنے جماعت میں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں خاص کر سکتا ہے۔ اس طرح تو سرٹیفکیٹ مل جائے گی، پھر کوئی کچھ بھی کرے۔ یہ ہر فرد کا معاملہ ہے، اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ جو بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ہر ایک کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اصول، ایک منہج بتا دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ جو منہج میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے، اس پر جو چلے گا وہ جنتی ہوگا۔ جو گروہ اسی منہج پر چلے گا، اسی طریقے پر چلے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ لوگ جنتی۔ یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صاحب جب پوچھا صحابہ کرام نے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یہ وہ گروہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو میرے منہج پر چلنے والے ہوں گے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہوں گے، وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول کو حکم ہوا اسی منہج اور اسی طریقے کو دعوت دینے کی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، علم و بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف جو میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اسی راستے کی طرف۔ تو اللہ کے رسول جس منہج پر تھے، صحابہ کرام کو آپ نے وہ منہج بتایا، اور صحابہ کرام نے اس منہج کو اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچایا، اور وہی لوگ ہمارے لیے سلف ہیں، صحابہ کرام، کیونکہ ان کی فضیلت آئی ہوئی ہے قرآن کے اندر۔ ان کو مغفور لہو کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے راضی ہوا ہے، خوش ہوا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انصار اور مہاجرین میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں اور پھر جو ان کے بعد پیروی کرنے والے ہیں بھلائی کے کام میں، اچھے انداز میں، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، خوش ہو گیا، ان سب سے خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ تو انصار اور مہاجرین اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئے صحابہ کرام میں سے، دونوں سے اللہ رب العالمین خوش ہو گیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا۔ برابر نہیں ہو سکتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ صحابہ کے اندر کچھ لوگ حد بندی کرتے ہیں، دو پارٹی بناتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچھا بتاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو خراب بتاتے ہیں، ان پر نقد کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور بہت سے تو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ، جو شیعہ روافض اور ان کے منہج پہ چلنے والے ہیں، بہت سارے اہل سنت میں۔ تو صحابہ کرام کے اندر وہ دو پارٹی بناتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ اصلی صحابہ تھے، اور جو باقی جو سب منافق وغیرہ تھے اور ایسے ہی تلوار کے زور پہ ایمان لے آئے، وہ سب بات کے ہیں، ان کے اندر ہر طرح کے لوگ تو صحیح ایمان نہیں لائے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بس زبان سے کہہ دیے تھے اس لیے کہ اوپر سے تلوار تھی۔ اس طرح کی بات
لوگ کہتے ہیں، میں تفصیل بتاؤں گا۔ تو یہ آیت اس لیے میں نے پڑھی، لیکن اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے چاہے وہ ایمان لائے ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہوں، یا فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ہوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کی ہوں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور صحابہ میں سب کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی ہے، وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں۔ بالخصوص جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو صحابہ کرام، ان کو زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو بنو امیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کو تاریخ میں ان کے تعلق سے بہت گڑبڑ کیا گیا ہے اور ان کو متون کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سید قطب نے کیا لکھا ہے کہ تلوار کے زور پر ایمان لائے تھے اور نفاق ان کے دل میں باقی تھا، نعوذ باللہ۔ دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، زبان سے مسلمان ہوئے تھے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ حالانکہ فتح مکہ سے 6 مہینہ سال بھر پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ سال بھر، 6 مہینہ سال بھر کا فرق ہے، اور اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو بہت تکلیف دی انہوں نے۔ تکلیف تو سیدنا عمر بن خطاب نے بھی دی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ خالد بن ولید جب تک مسلمان نہیں ہوئے کفار مکہ کی فوجوں کی قیادت کرتے رہے ہمیشہ۔ تو اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام سارے گناہ کو ختم کر دیتا۔ کٹر سے کٹر دشمن، تکلیف پہنچانے والے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، آپ آرام سے بیعت کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کٹر دشمن ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہی جو ہے کٹر دوست بن گئے ہیں۔ اس کی میں 1-2 مثال بتاتا ہوں۔ خود ابو سفیان کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے تاریخ کتنی جو ہے گڑبڑ کر کے پیش کرتے ہیں، متون کرتے ہیں ان کو۔ ہندہ بنت عتبہ، ابو سفیان کی جو بیوی ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر کے کہ ان کا کلیجہ انہوں نے چبایا، ایسا کیا ویسا کیا، ہار بنایا ان کے بدن کا مسئلہ کر کے، سب جھوٹی روایت ہے، ایک بھی نہیں صحیح ہے۔ کہ یہ جو وحشی بن حرب تھے، ان کو جو ہے جو غلام تھے، وہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے، انہوں نے ان کو بھیجا تھا، لیکن ان کو جو ہے نسبت کر دیتے ان کی طرف، ہندہ کی طرف، کہ ہندہ نے ان کو بھیجا تھا ان کو قتل کروانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ ساری روایتیں جھوٹی ہیں، نہ کلیجہ چبانے والی روایت جھوٹی ہے، نہ یعنی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، ان کی شہادت میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نہ انہوں نے وحشی بن حرب کو بھیجا تھا، اور نہ ہی انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا تھا، نہ ہار بنایا تھا، کوئی ان کا جو ہے ہاتھ نہیں تھا۔ ساری روایتیں من گھڑت ہیں۔ وحشی بن حرب جب ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ ہماری آنکھ کے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ ہمارے چچا یاد آ جاتے۔
آپ نے ان کو معاف کر دیا، اسلام قبول کیے فوراً. ظاہر سی بات ہے اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی تھی جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ان کی ہوئی تھی، بہت زیادہ. اب ان کے قاتل کو دیکھ کر کے آپ نے ایسا کہا کہ دوبارہ ہمارے سامنے نہیں آنا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون اس وقت ملا جب ہم نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مرتدین کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو کہا میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ جو ہے بدلہ ہو ان کی قتل کا، حمزہ رضی اللہ عنہ کے، کہ مسیلمہ کذاب کو ہم نے قتل کر دیا. میں کہتا ہوں اسی طرح سے ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سامنا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد فوراً. وہاں پر جو بیعت والی آیت نازل ہوئی، جو عورتیں مسلمان ہوتی تھیں ان سے بیعت لیا جاتا تھا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ساری چیزیں، چوری نہیں کرنا. تو وہاں سامنے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور صرف سامنے تھی ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات بھی کی تھی. صحیح بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے کیسے انہوں نے بات کی. انہوں نے تو اللہ کے رسول جب بیعت لے رہے تھے تو باقاعدہ انہوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول کیا ایک آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ تو ایک تو یہ اعتراض انہوں نے کیا، مطلب ایک غیرت ان کے اندر تھی. وہ اسلام لے آئی اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کیا اللہ کے رسول سے. اور وہیں پر اللہ کے رسول سے انہوں نے مسئلے مسائل بھی پوچھے. کہا اللہ کے رسول ہمارے شوہر جو ہے ابو سفیان وہ بخیل ہے، تو کیا میں ان کے بتائے بغیر کچھ مال لے سکتی ہوں تاکہ اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے؟ تو آپ نے کہا بھلا معروف طریقے سے لے سکتی ہو. یعنی مسئلے مسائل بھی انہوں نے پوچھا. اور سب سے بڑی بات انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کیا. کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض نہیں تھا، آپ سے زیادہ بڑا دشمن کوئی نہیں تھا، لیکن اب آج سے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے میری نظر میں. یہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا سامنے اللہ کے رسول کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا أَيْضًا، میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کسی سے ایسا نہیں کہا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہو، بہت سارے ایسے واقعہ ہیں، لیکن آپ نے پلٹ کر کے اس طرح جواب نہیں کسی کو دیا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح سے تمہیں محبت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہندہ سے کیا کہا؟ مجھے بھی اسی طرح سے تمہیں محبت ہے. تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ اگر ان کا ہاتھ کچھ بھی ہوتا سیدنا حمزہ کی قتل میں، ان کی شہادت میں، تو کیا اللہ کے رسول اس طرح سے فری ہو کر کے کلوز ہو کر کے بات کرتے؟ نہیں کرتے. جس طرح سے وحشی کے ساتھ آپ پیش آئے تھے، بیعت کر لیا، اس کے بعد خاموشی سے وہ چلے گئے، کہہ دیا کہ سامنے نہیں آنا، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور آپ نے منع بھی کر دیا. تو اگر ان کا ہاتھ ہوتا، اور دیکھیں قتل کرنے سے کلیجہ چبانا یہ کہیں زیادہ مطلب بدتر ہے، یہ کہیں زیادہ سنگین معاملہ ہے، المناک ہے، غمناک ہے. کلیجہ چبانا اور جو ہے ہار بنانا، ساری چیزیں یہ اور ہی زیادہ سنگین ہے. اگر ایسا ہوتا جیسا تاریخ بتاتی ہے، شیعوں نے، رافضیوں نے جیسا جو ہے بھر دیا ہے تاریخ کے اندر، اور اس کو ہم اردو کتابوں میں الرحیق المختوم وغیرہ جیسی کتابوں میں بھی پڑھیں گے، سب موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس طرح سے اس کا اثر ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے، اور یہ سب 7-8 ہجری میں یہ سب ہو رہا ہے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آپ نے باقاعدہ ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا، جس طرح سے حرم مکی کو کہا کہ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جو چلے جائے گا وہ جو ہے امن سے ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی چلا جائے تو بھی مامون ہے. ابو سفیان کے گھر کو فتح مکہ کے دن آپ نے خانہ کعبہ کی طرح سے بنا دیا تھا.
کہ خانہ کعبہ میں جو چلا جائے گا اس سے کچھ نہیں تعرض کیا جائے گا. اسی طرح سے ابو سفیان کا گھر بھی ہے, وہاں بھی کوئی چلا گیا تو اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا, وہ دارالامن قرار دے دیا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام سے جس قدر محبت ہوئی اور وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. اسلام لانے کے بعد آپ دکھائیں کوئی حرکت ہو ان کی, اگر کوئی منافق ہوگا, اگر کوئی دل سے ایمان نہیں لائے گا, زبان سے اسلام لائے گا, تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں اس کی ظاہر ہوں گی. وہ فوراً حنین میں گئے لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے, اور اس کے بعد جب تک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا, حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا, حضرت عمر کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. کہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے. ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. آپ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, ام المومنین ہیں. اور تاریخ کے اندر جو یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر فتح مکہ سے پہلے وہ مدینہ کے اندر آئے ہوئے تھے صلح کی تجدید, صلح کے لیے, بڑھانے کے لیے. اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے تو انہوں نے بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کر کے رکھ دیا, کہا کہ تم مشرک ہو, نجس ہو, یہاں پر مت بیٹھو, یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے, جھوٹی روایت ہے, صحیح نہیں ہے. اس میں ابو سفیان کی بے عزتی کی گئی ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن اس طرح سے نہیں ثابت ہے. یہ عقلاً بھی محال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کافروں کو, یہودیوں کو بیٹھاتے تھے, سلاتے بھی تھے. تو کیا ان کے سسر ہیں اور اللہ کے رسول کو تو چھوڑو, ان کی بیٹی اس طرح سے منع کریں گی؟ نہیں کریں گی. اپنے باپ کو کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. اور دوسرے یہ کہ نجاست جو شرک اور کفر کی جو نجاست ہوتی ہے وہ مانوی ہوتی ہے, ظاہری نہیں ہوتی ہے, بدن میں نہیں لگا رہتا ہے. کافر یہود و نصارہ اگر آتے تھے مدینہ میں, کوئی وفد آتا تھا, چاہے نجران سے عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ادھر ادھر کے جو مشرک اور کافر جو قبائل تھے, وہ لوگ وفد آتے تھے تو آپ مسجد نبوی کے اندر بلاتے تھے, مسجد نبوی میں ان کو بیٹھاتے تھے, آپ استقبال مسجد کے اندر کرتے تھے ان کا. اگر کفار اگر نجس ہوتے ظاہری طور پر جسم کے اعتبار سے تو ان کو مسجد میں بیٹھاتے, ان کا استقبال کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. تو کفر اور شرک کی جو نجاست ہوتی ہے وہ ظاہری نہیں ہے, وہ مانوی نجاست ہے. وہ کیسے ختم ہوگا؟ کلمہ پڑھنے سے وہ نجاست ختم ہوتی ہے. اگر ظاہری نجاست ہو تو غسل کرنے سے ختم ہوگی. کوئی اسلام لائے, اس کے اسلام لانے کے لیے تو اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ غسل کرو. غسل کرنا ضروری نہیں ہے اسلام لانے کے لیے. کوئی بھی کلمہ دل سے پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے گا. تو یہ سارے واقعے جو ہیں صحابہ کرام کے خلاف, خاص طور سے بنو امیہ کے خلاف سب گڑھی گئی ہیں ساری روایتیں. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ, یہ قبیلے بنو حنیفہ کے تھے. ان کو جو ہے صحابہ کرام پکڑ کر کے لاتے ہیں. ایک سریہ کے اندر ایک فوجی دستہ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا, 6 ہجری کا واقعہ ہے, اس میں یہ پکڑ کے آ جاتے ہیں. ان کو اللہ کے رسول نے کہاں رکھا؟ مسجد نبوی کے اندر رکھا. 3 دن تک ایک کھمبے سے آتا ہے روایت میں کہ یہ باندھ کر ان کو رکھا. اللہ کے رسول نے برابر ان سے پوچھتے رہتے تھے کیا حال ہے, وہ بتاتے تھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تمہارے اوپر ہے, جیسا کرو گے ویسے تمہارے اوپر ہے. اگر معاف کر دو گے تو اچھی بات ہے, اور اگر نہیں معاف کرو گے تو تمہارے اوپر ہے. اللہ کے رسول نے 3 دن تک دیکھا, اور کہاں وہ تینوں دن تھے حالت کفر میں, مسجد کے اندر رہتے تھے. اور اس کے بعد ان کا پوری طرح سے خیال کیا جاتا تھا. صحابہ کرام کو آپ نصیحت کرتے تھے ان کا اچھی طرح سے خیال رکھنا. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو ان کو. چھوڑ تو دیے, معاف تو کر دیے, لیکن وہ واپس آئے, کہے میں کلمہ پڑھوں گا, مسلمان ہو, اپنے قبیلے کے وہ سردار. اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض نہیں تھا, آج جو ہے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. وہی جملہ انہوں نے بھی کہا. اور اس کے بعد کہا کہ اب میں جاتا ہوں مکہ کے اندر,
عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اسلام لانے کے بعد۔ وہاں گئے، مکہ کے اندر گئے، وہاں انہوں نے طواف کیا، پھر اس کے بعد آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، پھر گئے اپنے قبیلے کے اندر، انہوں نے تبلیغ کیا۔ تو اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری روایتیں بھری ہوئی ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، بدنام کرنے کے لیے شیعوں نے، رافضیوں نے، خوارج نے اس طرح کی روایتیں بھر دی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کا جو منہج ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور اس کے بعد 2 زمانے کو، صحابہ کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ جو سلف ہیں، سلف کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، انہوں نے جو منہج اپنایا ہے، ظاہر سی بات ہے تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، یہ سب شاگرد ہیں کن کے؟ صحابہ کے، اور صحابہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اللہ کے رسول سے، قرآن اور حدیث سیکھا ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے، تو جو ان کا منہج ہے اسی پر ہمیں چلنا ہوگا، تبھی ہمیں نجات ملے گی۔ کیونکہ اس کے بعد خرابیاں شروع ہو گئی ہیں، بگاڑ شروع ہو گیا، فساد آ گیا منہج کے اندر، عقیدے کے اندر، خوارج پیدا ہوئے، شیعہ اور رافضی پیدا ہوئے، سب سے پہلے خوارج پیدا ہوئے صحابہ کے دور میں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے خارجیت ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ صحیح سے حکمرانی نہیں کر رہے ہیں، یہ لائق نہیں ہیں حکمرانی کے، اور خوارج نے، بلوائیوں نے گھیر کر کے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور انہی خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، عبد الرحمن ابن ملجم الخارجی نے، کیونکہ خارجیوں سے جنگ نہروان میں ان کو قتل کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو جنگ تھی خارجیوں سے، خوارج سے، جنگ نہروان پڑھی آپ لوگ، 2000-2500 تک خوارج کو قتل کیا تھا، وہ صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے، معاویہ کو کافر کہتے تھے، عمرو بن عاص کو کافر کہتے تھے، ابو موسیٰ اشعری کو کافر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو علی اور معاویہ کی باتوں پر خوش ہے اور ان کی باتوں کو جو مانتا ہے وہ بھی کافر، تو ان کے یہاں ہی ہوتا ہے، تو خوارج کی یہ پہچان ہے۔ تو صحابہ کے دور ہی میں خارجیت شروع ہو گئی تھی، تو اسی لیے ان کو منہج بتایا گیا ہے کہ صحابہ کا جو منہج ہے وہ ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیعہ اور روافض پیدا ہوئے، اور ان کے اندر ساری بدعقیدگیاں پیدا ہوئیں، اور اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شیعہ اور روافض ہیں ان کا دین اسلام سے اگر دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے اللہ رب العالمین کے ذات سے تعلق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ساری چیزوں کو جب تک وہ واقع نہ ہو جائیں جانتا ہی نہیں ہے، اپنی مکاریوں کو چھپانے کے لیے ان کے نزدیک تقیہ ہے۔ تقیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ جھوٹ اور تدلیس اور نفاق، یہ ساری چیزیں، اور تقیہ کو وہ لوگ جائز کہتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کو، تدلیس کرنے کو، دھوکہ دینے کو۔ تو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام دھرم میں نہیں ہے، عقائد ہیں، اس سے خود یہ پتا چلے گا کہ ان کا کس کا نہیں، رسالت کے تعلق سے ان کا عقیدہ نہیں صحیح ہے۔ وہ تو یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علی کو دینے آئے تھے رسالت اور بھول کر کے ان کو دے دیے، اور ان کے کلمے میں، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ اور وسیع اللہ، اور اس کے بعد جو ہے خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، یعنی رسول کے بعد پہلے خلیفہ ہیں بغیر کسی فصل کے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ چیز یہ اخوان المسلمون اور اس طرح کی تنظیموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سید قطب نے باقاعدہ لکھا ہے العدالہ الاجتماعیہ کے اندر 147 نمبر صفحہ میں کہ
شیخین کے بعد اگر دیکھا جائے تو خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں، اور بیچ میں جو عثمان کا زمانہ ہے یہ ایک فجوہ ہے، ایسے یوں ہی چلا آیا ہے۔ 12 سال جو ہے حضرت عثمان نے خلافت کی ہے وہ یوں ہی فجوہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی تیسرا خلیفہ جو مانتے ہیں اخوانی جو ہیں، ان کے جو بڑے پیر ہیں سید قطب جن کو یہ بولتے ہیں، اور شہید اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، یہ صحابی کو ایک طرف جو ہے ان کو منافق کہہ رہے ہیں، اور حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ جو یہ خلافت جو ہے فجوہ تھا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ڈائریکٹ ہمیں ماننا پڑے گا کہ علی کی خلافت ہی صحیح ہے۔ شیعوں کے یہاں اسی لیے لوگ بڑے مقدس ہیں، اور خلافت و ملوکیت کے اندر باقاعدہ اس طرح کا اعتراض اور نقد خود مودودی نے کی ہے ان کے اوپر، کہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں جو پہلے کے زمانے میں جس طرح سے خلافت تھی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس طرح سے قابلیت نہیں تھی، اس طرح کی چیز۔ حالانکہ صحابہ کے متفقہ فیصلے سے جو لوگ خلیفہ بنے ہیں ان کے اوپر اعتراض آج کی 20ویں صدی میں آ کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ خلافت و ملوکیت کے آخر میں پڑھیے 320 نمبر صفحہ میں کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کی کتاب پڑھی ہے منہاج السنہ، ابن العربی المالکی کی کتاب پڑھی ہے العواصم والقواسم، اور اسی طرح سے شاہ عبدالعزیز کی کتاب پڑھی تحفہ اثنا عشریہ۔ ان لوگوں نے ان کتابوں کے اندر صحابہ کی طرف سے وکیل صفائی بن کر کے کام کیا ہے، اور ایک مصنف کا کام ہوتا ہے کہ وہ آزادی سے دونوں طرف کے دلائل پر غور کرے۔ کیا ایک اہل سنت صحابہ کا وکیل نہیں بنے گا دفاع کرنے میں؟ یہاں سے جو ہے ان کے دل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کس طرح سے کھوٹ ہے۔ یہ جو جملہ لکھنے والا اس طرح سے ہے، یعنی ابن تیمیہ جو کہ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں شیعوں کے مقابلے میں، منہاج السنہ جو کہ ایک رافضی ایک شیعہ نے جو لکھی تھی کتاب، بہت بڑی کتاب، صحابہ کے خلاف تمام دلائل کو بھر دیا تھا، ان پر طعن و تشنیع کیا۔ ان کتاب کے اندر کہا ہے کہ سارے صحابہ جو تھے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے چھوڑ کر کے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی پہلا خلیفہ نہیں تھے، ان سے پہلے 3 خلیفہ اور پائے جاتے تھے، وہ کافر ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں ہیں، ان سے پہلے 3 خلیفہ اور پائے جاتے تھے، وہ کافر ہیں۔ اس طرح کی ساری بکواس اور ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی، اس کا جواب دیا ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مودودی کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر صحابہ کا دفاع کیا ہے وکیل صفائی بن کر کے۔ تو ایک مسلمان کا کیا آخر فریضہ بنتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرے گا تو کیا شیعہ کا اور خمینی کا دفاع کرے گا خلافت و ملوکیت لکھ کر کے؟ ایسے آدمی کے بارے میں آخر کیا کہا جائے؟ کس پس منظر میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی؟ اس طرح سے اگر وہ جملہ لکھ رہے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں، شاہ عبدالعزیز کے بارے میں، اور ابن العربی المالکی کے بارے میں، جنہوں نے صحابہ کے دفاع میں سب سے پہلے کتاب لکھی العواصم والقواسم، ایک ایک اعتراض کا خوارج نے، شیعہ اور رافضیوں نے جتنے اعتراضات صحابہ کے بارے میں کیے ہیں، ایک ایک کر کے انہوں نے پوری کتاب کے اندر جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے العواصم من القواسم، پھر ان کتابوں کو میں نے پڑھا، اس پر ان لوگوں نے وکیل صفائی بن گئے، مطلب ان کی برائی کی ہے انہوں نے۔ ایک مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع بنے، دفاع کرے، سپاہی بن کر کے دفاع کرے، وکیل بن کر کے دفاع کرے۔ اگر کوئی صحابہ کے خلاف غلط قدم اٹھاتا ہے، غلط زبان نکالتا ہے، تو ہم سپاہی بھی بن جائیں گے۔ وکیل صفائی کیا ہوتا ہے؟ ہم سپاہی بھی بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے اور ان کو اعتراض ہے مودودی کو کہ وکیل صفائی یہ بن رہے ہیں صحابہ کی طرف سے، ایسی بات کہہ رہے ہیں جو شیعہ اور رافضیوں کو کہنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں یہ مودودی۔ اور ان کے ہاں تکفیر کا جو عقیدہ ہے اخوان المسلمون کے یہاں، تکفیر کا مطلب ہوتا ہے حکام کی تکفیر کرنا، ان کو کافر کہنا، اور اس کے بعد ان کو طاغوت کہنا، اور جو ان کی باتوں کو مانے ان سب کو، پورے سماج کو یہ لوگ کافر کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی لیے وہ قتل اور خونریزی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ سید قطب کے بارے میں پڑھیے،
ان کے یہاں یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سماج ہے یہ جاہلیت کا سماج ہے، ابھی وہ سماج نہیں ہوا جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں. اس طرح سے تو وہ مسلم سماج مانتے ہی نہیں تھے. جو اس وقت مسلمان کہتے ہیں کہ یہ صرف نام کے ہیں، سب جاہلیت کے دور میں چل رہے ہیں. اسی لیے جاہلیت القرن العشرین، یہ 20ویں صدی کی جاہلیت میں لوگ ہیں. دوبارہ کہہ رہے ہیں، بعض کتابوں میں انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جاہلیت کے دور کا سامنا کیا تھا یہ اس سے زیادہ خطرناک جاہل اس وقت ہیں. جاہلیت کے دور کا سامنا ہے اس وقت. اور سید مودودی جس وقت انہوں نے بنیاد ڈالی تھی اور انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی تھی اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ تجدید ایمان کا جو ہے ڈھونگ رچا تھا. سب کو تجدید ایمان کروا رہے تھے. پہلے اپنا کلمہ پڑھے، اس کے بعد سب سے پڑھوائے تھے. اس میٹنگ کے اندر جتنے لوگ تھے 72 لوگ تھے. اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جو اہل حدیث کے بھی بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے. محمد اسحاق بھٹی کا واقعہ انہوں نے خود بتایا، لکھا. انہوں نے بہت ساری کتاب انہوں نے لکھی ہے. محمد اسحاق بھٹی کی بہت ساری کتابیں ہیں، خاص طور سے اہل حدیث کی تاریخ پر. ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں بھی تھا. اس جلسے میں عطاء الرحمن بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ یہ تجدید ایمان یہ کیا کروا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے مسلمان بنوا رہے ہیں. اور کیا؟ مسلمان بنوا رہے ہیں. تجدید ایمان کروا رہے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے روداد جماعت کے اندر جلد نمبر 2 میں، بہت پرانی کتاب ہے، کہا کہ اس وقت میں نے جو جماعت بنائی ہے، جو معاشرہ میں لانا چاہتا ہوں اور جو جماعت میں سامنے لوگوں کے یہاں لا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اس سے لوگوں کو بڑی آزمائش ہوگی. صرف 2 صورت ہے ہمارے سامنے مسلم سماج کے لیے. وہ مسلم سماج کی بات کر رہے ہیں. 2 صورت ہے صرف اور صرف، یا تو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کو پورے کے پورے مان لیں، اور نہیں تو یہودی بن کر کے مر جائیں. یا تو یہودیت پہ مر جائیں یا جو طریقہ میں لے کر کے آ رہا ہوں اس کو مان لیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ اخوانیوں میں چاہے وہ حسن بنا ہو، محمد غزالی ہوں، صالح اسماوی ہوں، فتح یکن ہوں، کئی ایک ہیں، حسن حزیبی ہوں، ان کے بہت سارے جو رہنما ہیں اسی طرح کی بات، وہ تکفیر کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کی بات اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے، ہمارے راستے پہ نہیں ہے وہ. تو ان کے یہاں تکفیر ہے. اس کے بعد جو تفجیر ہے، حتیٰ کہ جو خودکش بم دھماکہ جو بمبار ان کے یہاں پر موجودہ دور سے کے پہلے جو ہے کوئی نہیں اس طرح سے. ان لوگوں کی تنظیمیں جب قائم ہوئی ہیں 1928 میں، 1942 میں، اس کے بعد یہ سب فتنہ فساد پھیلا. یہ جو خودکش بم دھماکوں کا جو رواج چلا ہے یہ سن 65 کے اندر 65 تنظیم جو بنائی تھی سید قطب نے، وہاں سے یہ شروع ہے، اس کی تاریخ ہے. یہ جو خودکش بم دھماکہ جو تیار ہوا ہے بنانے کا، مصر میں یہ تیار ہوا. اس کی آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو پائیں گے ان لوگوں نے بنایا تھا. یہ آپ جو ہے ویکیپیڈیا میں جا کر کے دیکھیے 65 آرگنائزیشن. یہ تنظیم 65 انہوں نے بنائی تھی. اس کا کام ہی تھا مصری حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا اور ٹارگٹ کرنا ایک سے ایک رہنماؤں کو، تاکہ جو ہے ڈائریکٹ قبضہ کیا جائے. تو تکفیر اور یہ ساری چیزیں. اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یوسف قرضاوی جو بڑے عالم مانے جاتے ہیں اخوانیوں کے یہاں، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں قتل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جائز ہے. اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ مرنے والے جو ہوں ان کی تعداد زیادہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ آدمی اکیلے جا کر کے کہیں بم باندھ کر کے اڑا لے، اپنا تنہا مر جائے. نہیں، اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارے. یہ انہوں نے کہا باقاعدہ. اور یہی سوچ کر کے جتنی جو جہاد کے نام پہ جو تنظیمیں پائی جاتی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، یہ لوگ انہی لوگوں کے لٹریچر پڑھ کر کے اس طرح سے خودکش بم مار دھماکے مارتے ہیں. حالانکہ قرآن میں صاف صاف ہے لا تقتلوا انفسکم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. منع کیا گیا اس سے، خودکشی سے. اور حدیثوں میں تو بڑی صنعت آئی ہوئی ہے کہ جس چیز سے آدمی
خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی چیز سے اپنے بدن کو مار کر کے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو خودکشی کی مذمت آئی ہوئی ہے اور یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں، حکام کے خلاف ابھارتے ہیں۔ اور لیکن جب ان کے جتنے علماء ہیں، جتنے لوگ تقریر کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، پبلک کو حکمرانوں کے خلاف ابھارتے ہیں، ان کو آپ دیکھو گے تو یہ خود نہ یہ کبھی جاتے ہیں ایسی تنظیموں میں بم پھینکنے کے لیے یا حکمرانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے کبھی نہیں جاتے ہیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک میں نے انٹرویو سنا ایک عالم سے مصر کے اندر، پوچھ رہا ہے آپ کے پاس تو اولاد ہوں گے؟ تو کہا الحمدللہ میرے پاس بیٹے ہیں۔ کہا ان کے پاس طاقت ہوگی؟ کہا ہاں۔ تو کہا کتنے بچے آپ کے گئے ہیں جہاد کرنے کے لیے سیریا کے اندر؟ تو رہے انشاءاللہ ان کے بیٹے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ یوسف قرضاوی کے بچوں کا ڈیٹیل دیکھ لیجئے، آپ مرسی کے محمد مرسی جس کو امام شہید کہہ رہے ہیں اس کے بچوں کے آپ ڈیٹیل دیکھ لیجئے، کہاں رہتے ہیں اس وقت، کس کس یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سلمان عودہ کے لڑکوں کی آپ جو ہے ڈیٹیلز دیکھ لیجئے، جو اس وقت زندہ ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کچھ نہیں، آپ سید مودودی کے پورے بچوں کا ڈیٹیل دیکھ لیجئے، ان کے 9 بچے تھے، 6 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، ان کا ڈیٹیل دیکھ لیجئے، کتنے کو انہوں نے دینی تعلیم دلائی ہے۔ ایک بھی بچوں کو انہوں نے دینی تعلیم نہیں دلائی، انگریزی تعلیم سب کو دلائی۔ حکومت الہیہ اپنا قائم کر رہے ہیں اور بچوں کو انگریزی تعلیم دلا رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہا ہے، اور خود وہیں پر علاج کرنے کے لیے ان کو بلایا ان کا بیٹا، اور وہیں پر ان کی موت ہوئی، امریکہ میں موت ہوئی ان کی۔ اور اس وقت جو سعودی میں جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے یہاں بھیج دو، جنت البقیع میں جو ہے بقیع غرقد میں ان کو مدینہ کے اندر دفن کر دیا جائے گا، ان کو نہیں بھیجے کہ نہیں اپنے ملک جائیں گے۔ وہ جو اپنا جہاں پر جماعت ہے وہیں پر دفن ہوں گے۔ آج وہیں پر ان کو لاہور میں دفن کیا گیا ہے، منصورہ نام علاقے کا، اچھہرا منصورہ، تو ان کا وہاں پر قبر ہے۔ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے، بقیع میں ان کو بلایا جا رہا تھا، وہاں نہیں دفن ہوئے۔ حکومت الہیہ قائم کر رہے تھے، پہلے ووٹ دینا حرام ہے اور اس کے بعد ووٹ دینا ایسا حلال کر دیے کہ وہ خود جو ہے کمپیننگ کر رہے ہیں انتخاب کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شیعہ عورت کے لیے، فاطمہ جنہ کے لیے، جنرل ایوب کے خلاف۔ لوگوں نے کہا کہ اعتراض کیا، آپ ایک عورت کو، ایک شیعہ عورت کے لیے پرچار کر رہے ہیں انتخاب کے لیے، صدر ملک کا سربراہ بنانے کے لیے، جبکہ جو ہے یہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے۔ کہا تم نہیں جانتے ہو، یہ اس کے اندر صرف ایک کمی ہے، اس کا عورت ہونا، یہی کہنا چاہتے ہو نا، لیکن جنرل ایوب کے اندر 100 خرابی ہے، 99 خرابی، ایک بھلائی صرف کہ وہ مرد ہے۔ یہ ان کے جواب ہیں۔ اس طرح سے وہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے، یعنی جیسے ایران میں کہتے تھے حکومت ہے، ایسے ہمارے ملک میں بھی کاش ہو جاتی حکومت۔ خمینی کی جو بغاوتی جو حکومت وہاں پہ موجود ہے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے ایران کے اندر، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، ویسی حکومت قائم کرنے کے یہ جو ہے خواہش مند تھے پاکستان کے اندر، کہ ویسی حکومت یہاں قائم ہو جاتی تو اچھا رہتا۔ یہ خواہش لے کر کے مر گئے، اور ایک عورت کے لیے کمپیننگ کر رہے تھے، اور ووٹ انہوں نے باقاعدہ دیا، ایک شیعہ عورت کو ووٹ دیا۔ ایک تو ویسے بھی ملک کا سربراہ عورت کو بنانا اسلام کے اندر نہیں حکم ہے، یہ عورت کیا، ایک شیعہ عورت کو حاکم بنانے جا رہے تھے ملک کا، اور ان کے یہاں باقاعدہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس نے اپنا سربراہ عورت کو بنا دیا۔ اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یوسف قرضاوی جو بہت بڑے عالم ہیں ان کے یہاں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس پس منظر میں کہا ہے وہ ہمیں دیکھا جائے گا۔ کہہ رہے کہ دراصل اس وقت فارسی جو حکومت تھی، دراصل وہاں ایران کے اندر جو حکومت تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، ایک عورت جس کا نام بوران تھا وہ قابض ہو گئی تھی، اس کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے وہ حدیث کہی تھی کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو کہے کہ اگر اس طرح وہ عورت نہ ہوتی، مطلب فارسی جس طرح سے وہاں پہ بادشاہی نظام تھا، بادشاہی نظام اگر نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے،
اور محمد غزالی نے تو کہا ہے، جو ان کے یہاں اخوانیوں کے یہاں بڑے عالم مانے جاتے ہیں، کہا کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جیسے گولڈا مائر جیسے وزیر اعظم ہے، اس طرح سے جمہوری اعتبار سے اگر وہ حاکم رہتی وہاں پر تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے۔ یعنی اسرائیل کے اندر جمہوری اعتبار سے ایک عورت حاکم بنی ہے، گولڈا مائر، جو 70-80 کے دہائی میں وزیر اعظم تھی، کہ اس طرح اگر ہوتی تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے۔ یعنی ایک یہودی عورت کو یہ جو ہے بہت اچھا مان رہے ہیں۔ تو ایسے تو ہم کسی بھی حدیث کا انکار کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ ہوتا جیسے آج ہے تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کہتے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا آپ نہیں کہتے۔ اس طرح علت کر کے آپ تو کسی بھی حدیث کا انکار کر دو، کسی بات کو نہ مانو اگر آپ کو کچھ کرنا ہو تو ان کے یہاں اس طرح سے تکفیر وغیرہ اور ساری چیزیں۔ اور دیکھیں شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو ہے یہ لوگ کیسا کرتے ہیں، سب ایک طرح سے، اس کو یہ لوگ تقریب بین شیعہ و سنت، یہ چاہے حسن بننا ہو اور ان سے پہلے جو ان کے آئیڈیل اور رہنما جو تھے، اسوہ اور نمونہ جن کو یہ مانتے تھے، چاہے وہ جمال الدین افغانی ہو، شیخ محمد ابدا ہو، ان لوگوں نے جو کام کیا، انہوں نے شیخ محمد ابدا نے جو قانون بتایا تھا، اصول بتایا تھا کہ ہم لوگ جن چیزوں میں ہمارے عقیدے میں اتفاق ہے اس میں ہم متحد رہیں گے، نتفق فیما نتعاون فیما اتفقنا، جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے اس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، مل کر کے رہیں گے۔ وَنَاظُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا نَخْتَلِفُ، اور جس چیزوں میں ہمارے اندر اختلاف ہے اس میں ہم معذور سمجھیں، کوئی اس پر بات نہیں کریں گے۔ اس طرح سے شیخ مقبل وادی جو کہ یمن کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا اس سے بڑا فاسد اور اس سے بڑا گھٹیا اصول اور کسی نے آج تک بنایا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے تو کسی بھی دین دھرم سے آدمی جو ہے اتفاق کر لے گا، مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اصول ایسا ہونا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے ان میں مل کر کے ہم کام کریں گے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان میں ہم قرآن کو حاکم مانیں گے، قرآن کے حساب سے اس میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن ان کے یہاں چاہے شیعہ ہوں، چاہے رافضی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی سب سے مل کر کے یہ کام کرتے ہیں، سب کو ملا کر کے کام کرتے ہیں۔ تقریب بین الادیان کا انہوں نے فارمولہ لایا تھا کہ تمام ادیان کو ملا کر کے ایک ساتھ کام کیا جائے۔ شیخ محمد ابدا نے مصر کے اندر اور حسن بنا نے یہ اصول لایا، تقریب بین شیعہ و سنت، شیعوں کے ساتھ مل کر کے، اور شیعوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے خمینی کی حکومت قائم کی۔ گئے تھے اس کو خلیفۃ المسلمین بنانے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں صرف شیعہ کا حاکم ہوں، سنیوں کا نہیں۔ چلے آئے منہ لٹکا کر کے۔ پھر بھی ان کو عقل نہیں ہے، شیعوں کی ہر طرح سے یہ طرفداری کرتے ہیں، جو سیریا کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر، لبنان کے اندر ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگا کر کے مارتے ہیں۔ اسلام کے کسی بھی صحیح عقیدے کو مانتے نہیں ہیں، وہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو رہ کیا گیا؟ حدیثوں کو انکار کرتے ہیں وہ، اور قرآن کو محرف مانتے ہیں، رہ کیا گیا؟ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، سب کو مرتد مانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو، پھر رہ کیا گیا؟ ان کے ساتھ مل کر کے یہ کام کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے، کہتے ہیں کہ وہی تو ایک اسلامی حکومت ہے دنیا میں اس وقت، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ انہوں نے 80-90 کی دہائی میں، یعنی 2000 سے پہلے، انہوں نے صرف اور صرف ایران کو پوری دنیا کے اندر، پورے عالمی اسلامی کے اندر اسلامی حکومت کے طور پر جو ہے پیش کیا ہے۔ وہاں پہ جائیے آپ، وہاں پر سنیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کے عقائد باطلہ سے ہماری نجات دے، اور ان کو صحیح راستے پر ہدایت، صحیح راستے پر لائے، ان کو صحیح راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔